वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट डिवाइडेड, जिसको लिखा है मुमताज़ शाहनवाज़ ने। मुमताज़ शाहनवाज़ जो है वो लाहौर में पैदा हुई थी 1912 में, और उनकी डेथ 1948 में एक हवाई हादसे में हो गई थी। मुमताज़ शाहनवाज़ जो थी तो वो एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट थी, और इसके अलावा वो मुस्लिम लीग का हिस्सा थी, और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की थी। उनको कई बार अरेस्ट भी किया गया और जेल में भी डाला गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा और बहुत से लीडर उनको जानते थे और उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। सबसे पहले हम इस नावल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस नावल में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं और ये एक लेंथी नावल है। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नावल जो है, इसकी स्टोरी हमारे पास दो फैमिलीज़ हैं, एक मुस्लिम फैमिली है और एक हिंदू फैमिली है, उनके गिर्द रिवॉल्व करती है। तो मुस्लिम फैमिली जो है उनके सरबराह का नाम शेख निज़ामुद्दीन है, और उनकी फैमिली को शेख फैमिली कहा जाता है। उनके दो बेटे हैं, एक है शेख जमालुद्दीन और दूसरा है शेख फ़खरुद्दीन। और शेख जमालुद्दीन की फिर दो बेटियां हैं, ज़ोहरा और सुगरा। मेहरुन्निसा जो है तो ये शेख जमालुद्दीन की बीवी है, और अनवरी जो है तो ये शेख निज़ामुद्दीन की बेटी है और शेख जमालुद्दीन की बहन है। हबीब जो है तो ये शेख जमालुद्दीन का बेटा है। अख्तरी और बिल्किस जो है तो ये दोनों हबीब से शादी करना चाहती थी। बिल्किस जो है तो ये शेख फ़खरुद्दीन की बेटी है, और अख्तरी जो है तो ये अनवरी की बेटी है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक हिंदू फैमिली है जिसको कौल फैमिली कहा जाता है। अब कौल फैमिली के जो सरबराह है वो है ज्वाला प्रसाद, और उनकी नवासी का नाम मोहिनी है। मंसूर जो है तो मंसूर सुगरा के हस्बैंड हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे इस नावल के। अब हम इस नावल की डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। तो इस नावल की जो स्टोरी है ये 1942 से लेकर 1947 के इवेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब ये नावल जो है तो पार्टीशन से पहले जो वाक़यात हुए उन पे नज़र डालती है। इस नावल का जो फोकस होता है वो मुसलमानों और हिंदुओं के ताल्लुकात पे होता है। अब ये नावल जो है तो ये स्टार्ट में हिंदू और मुस्लिम्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। इन द बिगिनिंग इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम फैमिली। मैंने आपको पहले कहा कि इस नावल में हमारे पास दो फैमिलीज हैं, एक है कौल फैमिली जो कि हिंदू फैमिली है, और दूसरी है शेख फैमिली जो कि एक मुस्लिम फैमिली है। और इन दोनों फैमिली का एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक होता है, और ये ताल्लुक जो है तो ये कई सदियों से चला आ रहा होता है। जो कौल फैमिली है तो वो शेख फैमिली के लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट देती है, और जो शेख फैमिली है वो भी कौल फैमिली के लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये नावल हिंदू और मुसलमानों के कम्प्लेक्स रिलेशन पे फोकस करती है। ये नावल हमें क्या दिखाती है? ये नावल हमें ये दिखाती है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं तो वो कभी दूर नहीं हो सकते। हबीब जो होता है तो ये शेख जमालुद्दीन का बेटा होता है, और मोहिनी जो है तो ये कौल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अब इन दोनों के दरमियान प्यार पैदा हो जाता है, लेकिन अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों की जो सकाफ़त है तो उसमें एक दूसरे के साथ शादी करने को अच्छा नहीं तस्वर किया जाता। तो इसलिए जब हबीब के वालिद को अपनी बेटी की इस बात का पता चलता है तो वो बहुत खफा हो जाता है, और अपने बेटे को समझाता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उसे समझाता है कि तुम जो भी कर लो तो ऐसा इम्पॉसिबल है, और वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी जायदाद से भी बर्खास्त कर दूंगा। और उस तरफ जब मोहिनी के घर वालों को पता चलता है तो वो भी मोहिनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। और मोहिनी के जो दादा हैं ज्वाला प्रसाद, वो मोहिनी को एक मिसाल देते हैं कि सदियों से मुसलमान और हिंदू एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इनकी जो शादियां हैं वो अभी तक नहीं हुई। वो उसे कहता है कि जो मुग़ल बादशाह थे
ان میں سے کچھ مغل بادشاہ نے شادیاں کی تھیں، لیکن وہ شادیاں جو تھی تو وہ ہائی لیول کی شادیاں تھیں، وہ لو لیول پہ نہیں تھی۔ تو اس طرح حبیب اور موہنی کا جو خواب ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی نہیں ہوتی۔ پھر یہ ناول ہمیں زہرہ اور سغرا کی سٹوری دکھاتی ہے، جو کہ شیخ جمال الدین کی دو بیٹیاں ہیں۔ اب زہرہ اور سغرا کے کریکٹر سے مصنفہ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک مسلمان فیملی میں جو لڑکیاں ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتی ہیں اور کتنی ریسٹرکشنز کا اور کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں پردہ کرنا پڑتا ہے، پھر انہیں ہر چیز کے لیے اپنے گھر والوں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو زہرہ اور سغرا کے کیریکٹر سے مصنفہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں مسلمان لڑکیوں کی زندگی دکھائی ہے۔ یہ ناول ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک عورت کا سوسائٹی میں رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب زہرہ جو ہے یہ شیخ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور شیخ فیملی جو ہے تو یہ ایک بہت نامی گرامی فیملی ہوتی ہے، وہ اپنے ویلیوز کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ پردہ کرتے ہیں، لیکن زہرہ جو ہوتی ہے وہ پردے کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ زہرہ جو ہے تو وہ اپنے اسکول کے ڈیبیٹس میں بھی حصہ لیتی ہے، اور پھر وہ اپنے ابو سے پرمیشن لیتی ہے کہ وہ برقع نہیں پہنے گی۔ اب سغرا جو ہے تو سغرا سٹارٹ میں ایک ٹریڈیشنل قسم کی لڑکی ہوتی ہے، وہ پردہ بھی کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک اچھی بیوی بھی مانتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ بھی پولیٹکس میں آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ ناول پارٹیشن سے پہلے ایونٹس ہمیں دکھاتی ہے، تو اس لیے مسلم لیگ اور کانگریس کی پولیٹکس پہ یہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے۔ یہ ہمیں کانگریس کی انٹرنل پولیٹکس بتاتی ہے، پھر یہ مسلم لیگ کی جو پولیٹکس ہے اور مسلم لیگ کا جو مقصد ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اب زہرہ جو ہوتی ہے تو یہ کانگریس کو سپورٹ کرتی ہے، اور سغرا جو ہوتی ہے تو یہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان دونوں کی ڈیبیٹ کی مدد سے ہمیں مسلم لیگ اور کانگریس کے جو گولز ہیں ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ناول بری صغیر کے مسلمانوں کا کلچر بھی ہمیں بتاتی ہے۔ اب مثال کے لیے جب سغرا کی شادی ہوتی ہے تو اس کی شادی میں ڈیفرنٹ ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ مہندی ہوتی ہے، بارات ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بری صغیر کے مسلمانوں کا کلچر ہمیں بتاتی ہے۔ اب اس کی میں کریٹیکل انالیسس کروں گا، میں اس کے تھیمز کو ڈسکس کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سٹوری میں جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے تو اس کو ہم اب یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیے، جو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ تھیم ہے اس ناول کا وہ ہے فیمنزم، یا اس کا ایک اور تھیم ہے ویمن انڈیپینڈنس۔ تو مصنفہ نے اس ناول میں ہمیں یہ دکھایا ہے کہ عورت کا معاشرے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ ہمیں مصنفہ نے زہرہ اور سغرا کے کیریکٹر سے دکھایا ہے۔ جب زہرہ جو ہے وہ پردہ کرنے سے انکار کر دیتی ہے، وہ بازار جاتی ہے وداؤٹ ویل، اور وہ پولیٹکس میں حصہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ اپنے والد سے یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کے لیے پرمیشن چاہتی ہے تو اس کا والد جو ہے وہ اسے پرمیشن دے دیتا ہے، اور جب وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی ہے تو اس کا والد اسے 50 روپے انعام کے طور پر دے دیتا ہے۔ اس میں مصنفہ نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی گھر کی عورتوں کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں۔ جب زہرہ کے والد یہ چاہتے ہیں کہ زہرہ جو ہے وہ ایک IAS آفیسر سے شادی کرے، تو زہرہ جو ہے تو وہ اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور وہ اپنے فادر سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ جب میں شادی کروں گی تو میں اس بندے سے شادی کروں گی جس کو میں پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ جو زہرہ ہے یہ ایک اسٹرانگ فیمنن کیریکٹر ہے اس ناول میں۔ اس کے علاوہ دوسرا اسٹرانگ فیمیل کیریکٹر اس ناول میں جو ہے تو وہ ہے موہنی کا۔ موہنی جو ہے تو وہ ہندو فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اور وہ کانگریس کی سپورٹر ہوتی ہے۔ موہنی جو ہے تو وہ انگریزوں کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرتی ہے، وہ
کانگریس کے لیے ڈیفرنٹ کیمپینز بھی کرتی ہے اور اسے اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، جیل بھی ڈالا جاتا ہے، اسے مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام حالات کا بہادری سے مقابلہ کرتی ہے اور ہمیشہ کانگریس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ان اسٹرانگ فیمیل کیریکٹر سے ہمیں مصنفہ نے ویمن امپاورمنٹ کا میسج دیا ہے اس ناول میں۔ جو دوسرا امپورٹنٹ تھیم ہے اس ناول میں وہ ہے تھیم آف ٹرانزیشن، یعنی اس ناول میں ڈیفرنٹ چیزیں اور ایونٹس ہمارے پاس جو ہے تو وہ چینج ہوتے ہیں۔ مثال کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ جمال الدین کا جو بیہیویئر ہے اس میں ٹرانزیشن، اس میں چینج آتا ہے، یعنی سٹارٹ میں وہ کنزرویٹو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یورپ میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ویسٹ کے ایڈمائرر بن جاتے ہیں، وہ ویسٹ کے کلچر کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے کمرے کو ویسٹرن سٹائل میں ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب اس کی بیٹی پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ اسے ڈانٹتے نہیں ہیں بلکہ اسے وہ چھوٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب زہرہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کے لیے اپنے والد سے پرمیشن چاہتی ہے تو وہ ان کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس زہرہ کی جو بہن ہے سغرا، تو اس کی لائف میں بھی ٹرانزیشن آتا ہے، یعنی کہ سٹارٹ میں وہ جو ہے ایک ٹریڈیشنل عورت ہوتی ہے، وہ اپنا گھر کا کام کاج کرنا چاہتی ہے، لیکن جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر سے نکل کر وہ پالیٹکس میں حصہ لیتی ہے۔ تو سغرا کی لائف میں بھی ہمارے پاس ٹرانزیشن آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زہرہ کا جو کیریکٹر ہے اس میں بھی ٹرانزیشن آتا ہے، یعنی کہ سٹارٹ میں وہ ہندو مسلم یونٹی چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو دونوں ایک ساتھ رہیں، لیکن ڈیفرنٹ ایونٹس جو ہیں وہ ان کے مائنڈ کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ پاکستان کا بننا جو ہے تو یہ ضروری ہے، اور پھر وہ آخر میں مسلم لیگ کو جوائن کر دیتی ہے۔ زہرہ کے جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس میں ہمارے پاس ٹرانزیشن آتا ہے۔ ایک اور تھیم جو ہمارے پاس اس ناول میں ہے وہ ہے دا تھیم آف کانٹراسٹ اینڈ کانفلکٹ۔ اس ناول میں ڈیفرنٹ چیزوں کو کمپیئر کیا گیا ہے اور پھر اس کی جو ڈفرینسز ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ مثال کے لیے اس میں ہمارے پاس لاہور اور ملتان کو کمپیئر کیا گیا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور جو ہے تو یہ ایک ماڈرن سٹی ہے اور ملتان جو ہے تو یہ ایک ٹریڈیشنل سٹی ہے۔ اس کے علاوہ اس ناول میں ہندو اور مسلمانوں کو کمپیئر کیا گیا ہے، ان کی ڈفرینسز بتائی گئی ہیں۔ پھر کانگریس اور مسلم لیگ کو کمپیئر کیا گیا ہے، ان کی ڈفرینسز اور ان کے ایمز ہمیں بتائے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو ہے تو شیخ جمال الدین اور شیخ فخر الدین جو کہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ شیخ جمال الدین جو ہے تو یہ ماڈرن ہے اور شیخ فخر الدین جو ہے تو یہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انوری اور مہر النساء کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ انوری جو تھی تو یہ ہمیشہ جیلس رہتی تھی، جبکہ مہر النساء جو ہے تو یہ ایک صاف دل کی عورت تھی۔ پھر زہرہ اور سغرا کو کمپیئر کیا گیا ہے، یعنی زہرہ جو ہے تو یہ پردہ نہیں کرتی جبکہ سغرا جو ہے تو یہ پردہ کرتی ہے۔ زہرہ جو ہے تو یہ کانگریس سے تعلق رکھتی ہے جبکہ سغرا جو ہے تو مسلم لیگ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول میں دا تھیم آف کانفلکٹ اینڈ کانٹراسٹ جو ہے تو یہ بہت پرومیننٹ ہے۔ جو لاسٹ لیکن سب سے امپورٹنٹ تھیم اس ناول میں ہے وہ ہے ہارٹ ڈویژن۔ اب ہارٹ ڈویژن جو ہے تو یہ سمبولک ہے اور ہم اس کو ٹائٹل کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں، دا ہارٹ ڈیوائڈڈ۔ اب اس ناول میں ڈیفرنٹ ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈویژن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا دل ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس لیے اس ناول کا نام بھی ہارٹ ڈیوائڈڈ رکھا گیا ہے۔ مثال کے لیے ہمارے پاس جو فرسٹ ڈویژن ہوتا ہے تو یہ موہنی اور حبیب کا ہوتا ہے۔ موہنی جو ہے تو یہ ہندو ہوتی ہے اور حبیب جو ہوتا ہے تو یہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے فیملی ممبرز جو ہیں تو وہ ان کو یہ بات صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ جو بھی کرو تم لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر تم لوگ شادی کرو گے تو تمہیں اپنی کمیونٹی سے نکلنا پڑے گا، اور حبیب کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہیں کافر ہونا پڑے گا اگر تمہیں شادی کرنی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی موہنی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹی بی کی وجہ سے، اور ان دونوں کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ سغرا جو ہے اس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹیمپرری بریک اپ ہوتا ہے، کیونکہ سغرا کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور اس کی بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور سغرا جو ہے تو اپنے شوہر اور اپنے ساس کو اس کے ڈیتھ کے لیے بلیم کرتی ہے اور اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ بہت ٹائم تک جاری رہتا ہے، لیکن ناول کے اینڈ میں جو ہے تو سغرا واپس اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو سغرا اور منصور کے درمیان ٹیمپرری ڈیویژن ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ جمال الدین اور شیخ فخر الدین کے درمیان کچھ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے جو روایتی جائیداد ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ شیخ جمال الدین کو اپنے والد کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک ڈیویژن ہے اس ناول میں۔ پھر اس ناول میں ڈیفرنٹ ایونٹس ہمارے پاس ہیں جو کہ پاکستان کی ڈیویژن کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، تو اس لیے ڈیویژن جو ہے، ہارڈ ڈیویژن، یہ اس ناول کا ایک امپورٹنٹ تھیم ہے اور یہ ایک سمبولک تھیم ہے اس ناول کا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔